बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं जी। हॉकी के हवाले से हमने पहले भी डिस्कशन की है, आज भी उस पर डिस्कशन करेंगे। जो प्रो लीग के लिए क्वालिफ़िकेशन का मसला है वो भी कायम है जी। डिस्कशन हो रही है, गवर्नमेंट से अपील की गई है कि जो फ़ंड हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। और अभी जो रिसेंट अपडेट है कि PHF ने कुछ टाइम रिक्वायर किया है FIH से कि हमें कुछ मुद्दत दी जाए ताकि हम कुछ फाइनेंशियल जो है उसको मीट करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए, तो हम करके फिर आपको बताते हैं। अब मैं पहले भी इस पर बड़ी बात कर चुके हैं, हम इस पर फिर आज डिस्कशन करेंगे कि प्रॉब्ली अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना कर सके पाकिस्तानी गवर्नमेंट, या अगर FIH की बात करें तो शायद इससे बड़ी इस पाकिस्तानी हॉकी के साथ ज़्यादती हो नहीं सकती। क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे जी। स्किल डेवलपमेंट जो कैंप है वो भी जारी है, मज़ीद कुछ प्लेयर्स को बुलाया गया है, कुछ अभी भी पेंडिंग है जिनको भी इन्वाइट नहीं किया गया, उस पर डिस्कशन करेंगे। और फर्दर मोर ये अगर हम सीरीज़ के हवाले से बात करें तो इंडिया की भी सीरीज़ इंग्लैंड से जारी है और वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया का है, उसकी भी बात करेंगे। और कुछ रूल्स के अंदर भी ICC ने चेंजिंग की हैं, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जी गेस्ट जो हैं बड़े ख़ास हैं जी, और हमेशा इनकी क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है और दीगर स्पोर्ट्स में डिस्कशन करते हैं। राजा असद अली खान साहब भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे सर? ठीक ठाक है। और शाहनवाज राना साहब तो हमारे हैं ही परमानेंट मेंबर जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? मोहब्बत है आपकी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। आपसे सर स्टार्ट करते हैं। हमने हॉकी पे बहुत डिस्कशन की और अभी जो अच्छा किया, हाँ, बड़ी रिसेंट पास के अंदर जो प्रॉब्लम्स ही हैं वो भी हम डिस्कस करते रहे। अब लकीली या फॉर्चुनेटली हम देखें तो हम फाइनल हारने के बावजूद भी एक पॉसिबिलिटी बन गई है कि हमने प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वो जो हमारा हॉकी फेडरेशन है वो कभी जा रही है गवर्नमेंट के पास, कभी वो चीफ आर्मी स्टाफ से भी अपील कर रही है कि हमें कुछ फ़ंड दे दें ताकि हम सबमिट कराएं और पार्टिसिपेट करें। एक तो इसको कैसे देखते हैं, और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा नहीं कर पाते तो ये इस तरह लास्ट टाइम भी हम प्रो लीग में क्वालिफाई नहीं किया था और कितने साल पीछे चले गए हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है चौधरी साहब कि हम इस सूरत हाल को कैश करें। देखें, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये तो आपने जाना है, आपकी तरफ टीमों ने आना है। मतलब एक दफ़ा होम एंड अवे बेसिस पर ये इवेंट होता है प्रो, इसमें आपको 50 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें लाहौर या कराची में या पिंडी में या पेशावर में कोई इवेंट होता है, ये इसका कॉन्टेस्ट होता है, मुकाबला होता है, तो फिर आपकी तो रिहर्सल हो चुकी हुई है, आपने PSL करा लिया हुआ है यहाँ पे, ये तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर पुलिस एंड अदर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। रहा सवाल एक कॉर्पोरेट बॉडी का, एक इदारे की इमेज का, क्रिकेट की हालत ज़ाहिर जो है वो भी हॉकी जैसी ही है, लेकिन वहाँ पे मनी इज पोरिंग इन। आप 12वें नंबर पे, ये आप 13वें नंबर पर आ गए हैं। वहाँ पर दुनिया की 6 टीमें हैं सिर्फ जिनका आप नाम लें, उसके अंदर आप 8वें नंबर पर T20 में हैं, 7वें पे आप टेस्ट क्रिकेट में हैं और 5वें पे आप ODI में हैं। यहाँ पर कम टेस्ट में तो 9वें पे चले गए हम ना। लेकिन एक चीज़ है, क्रिकेट में क्योंकि पैसे का बहुत आ रहा है, लिहाजा क्रेविंग होती रहती है। वहाँ पे बाबू लोग भी आते रहते हैं प्रपोजल बनाने में, नेगोशिएट करने में, टी कॉफ़ी में, बड़ी बड़ी तनख्वाहों में उनकी बड़ी एक अट्रैक्शन है। हॉकी के अंदर भी है, लेकिन हॉकी के अंदर अब जो इस वक्त सेटअप है, मैं नहीं कह रहा कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, खुदा ना खासा वो कोई नालायक लोग हैं, लेकिन उनसे बात बन नहीं पड़ रही पिछले कई, जब से ये इन्होंने नज़्म रसक संभाला है। काकड़ साहब हो या राणा साहब हो, हमारे लिए वो इज्जत का, ये वाले राणा साहब नहीं, हॉकी वाले तो वो ये तो देखा, तो वो हॉकी भी उन्होंने बड़ी, इनसे तो बात बन जाती है, ये हो तो बहुत से मामला ठीक हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि इन पे कहते हैं ना ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे। और ये नहीं मैं कह रहा कि इन्होंने कोई किया, लेकिन इनके DA के हवाले से कुछ खबरें आती रही जो कि दुरुस्त नहीं हैं। अगर मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में उस ओहदे पर हूँ जहाँ पे मुझे फॉरेन ट्रैवल करना पड़े, मैं कभी नहीं जाऊँगा। मुझे रात को नींद नहीं आएगी कि उन लड़कों को जिनको DA नहीं मिल रहा, जिनके एक हकीर से पैसे भी आप नहीं दे रहे, उनकी तजरील कर रहे हैं, उन्हें कितना बड़ा इदारा हमारे लिए इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक ग्लोरियस पास्ट है। बेसरो सामानी की सूरत में खुशियां हमें सबसे पहले हॉकी ने दी, हमारी पहचान किया था, हमारी पहचान हॉकी ने करवाई। बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ ये है चौधरी साहब कि हमारा इस प्रो लीग में खेलना बड़ा ज़रूरी है। 50 करोड़ रुपए पैटर्न साहब के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। आप जानते हैं जिस जगह पर आप बैठे हो, दाएं बाएं जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो बिजनेस मैग्नेट्स हैं, उनके पास तो 50 करोड़ 100 करोड़ वो ये फिरते हैं। और नेशनल हॉकी और दूसरा ये है कि आप इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं कि इफ आई एम द सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, मैं लाहौर में मल्टी नेशनल्स को बुलाऊंगा ओवर अ कप ऑफ टी या लंच पे, क्या मेरे से बात करें
اور آپ کو یہ یو ول اپوائنٹ یور فوکل پرسن, آپ ہمیں فوری طور پہ 1 کروڑ دیں, 2 کروڑ دیں. اب والی بال فیڈریشن والے وہ اگر انڈر 19 اور نیشنل ٹیموں کو لے کے ہر جگہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں وہ جو ان کا پنجاب پاکستان جو ایشین والی بال کنفیڈریشن کا جو ایونٹ ہوا ہے چیلنج کپ بحرین میں, اس میں ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی اور وہ فائنل میں نہیں جیت سکی. ان کی رینکنگ امپروو ہوئی ہے, ان کی انڈر 19 ٹیم جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے. 222 ملک جو ہے وہ والی بال کھیل رہے ہیں, اس وقت افیلیٹڈ ہیں ود ورلڈ باڈی. تو ہاکی کو ہمارا جو ہے آپ پاس گراؤنڈز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, ٹریڈیشن ہے. آپ خود سیکٹری صاحب بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. لیکن سیکٹری صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں شاہنواز بھائی, آپ بھی اس میں ضرور ایڈ کریں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. اب ٹائم شارٹ ہے ان کے پاس, جو میں نے کوشش کی پروپ کرنے کی, شاید ویک یا 10 ڈیز کا ٹائم انہوں نے گین کیا ہے کہ اس کے اندر ہم آپ کو ارینج کر کے دیتے ہیں. تو یہ جس طرح انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر خدا نخواستہ نہ کر پائے تو یہ لاسٹ ٹائم کی طرح کوالیفیکیشن سے بھی گئے, رینکنگ سے بھی گئے, اور شاید دوبارہ جو ابھی تھوڑا سا ایک سپنا ہے ہمارا کہ ہم شاید دوبارہ گلوری حاصل کر لیں گے, وہ سپنا بھی ختم ہو جائے گا. دیکھیے بات یہ کہ ایک تو یہ کہ ایک بڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ ہمیں ایک بڑا ہاکی کے اوپر بولنے کا موقع ملا ہے جی, اور ہاکی کے اوپر ہم پچھلے 10-15 دن سے خاصی مطلب خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں کچھ تھوڑی سی تو ہے امید کی کرن جو ہے وہ نظر آئی. ابھی راجہ صاحب نے ایک بات کی کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ہاکی کے وہ مطلب ان سے نہ کچھ مینیج نہیں ہو رہا, وہ نااہل نہیں ہے. تو نااہلی اور کیا ہوتی ہے؟ جب آپ سے کچھ نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ نااہل ہیں نا, کہ آپ سے کچھ نہیں ہو رہا. تو اس میں تو مطلب یہ کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ واقعی اس حوالے سے تو نااہل ہیں کہ اگر ان سے یہ چھوٹی سی رقم جو ہے نا, کہ اتنے تو پیسے شاید ہمارے کوئی صوبائی الیکشن کے اوپر بھی جو ہے ایک کینڈیڈیٹ وہ خرچ نہیں کرتا, اس سے کہیں زیادہ کرتا. لاسٹ ٹائم تو 8-9 کروڑ تھا, وہ بھی نہیں کر پائے تھے. یہ جو باہر کے الیکشن ہوتا رہا صاحب, یہ جو بکلا کے باہر کے وہاں پہ منہا مچھلی آتی ہے, مجھے بتائیں نا کہ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے اور اپنی قومی کھیل کے لیے نہیں کر سکتے تو اس سے بڑی مطلب اور ہماری بدنصیبی کیا ہوگی. اگر یہ لوگ کھیل جاتے ہیں تو اولمپک کے لیے بھی ہماری تھوڑی سی روشنی آ جاتی ہے کہ ہم اس میں کوالیفائی کے لیے جا سکتے ہیں, ہماری رینکنگ بڑھ سکتی ہے, لڑکوں کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ اور اب موجودہ ٹیم میں بہت عرصے کے بعد ہمیں نظر آیا کہ کچھ تھوڑی سی تھرل ہے, لڑکوں میں کھیلنے کا رجحان ہے. وہ پہلے وہ مری ہوئی ہاکی نہیں ہم نے دیکھ, اب جو اس چیمپئن اس میں جو دیکھا ہے ہم نے کھیل, اس میں ہم نے لڑکوں کو باقاعدہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے, اور فائنل تک چلے. فائنل میں ہم جیسے بھی آ گئے, ہم نے کچھ کیا تو آ گئے نا. بالکل. اور یہ کہنا کہ جی وہ ہمارا پھر ایک مرتبہ داؤ لگ گیا اور ہم پھر سیمی فائنل میں آ گئے. بھائی ہم نے اچھی گول, ہم نے زیادہ اسکور کیا نا, ہماری گول ایوریج اچھی تھی نا, ہم باقی لوگوں سے زیادہ بہتر کھیلے تو ہم آئے نا اوپر, تو کھیلے ہیں تو آئے ہیں. اس بہترین موقع کو اگر یہ ضائع کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ صدر بھی استعفیٰ دیں, یہ باقی لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہاکی فیڈریشن میں, یہ بھی اپنے گھروں کو جائیں, کیونکہ ان سے جب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو یہاں پر مطلب براجمان ہونے کی کیا ضرورت کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا یا پھر یہ رول ہی یہی ہے کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے, اور ان کا کیا, یا پھر یہ ہے کہ پاکستانی قوم سے ہاکی فیڈریشن جو ہے نا یہ اپیل کرے کہ ہمارے پاس یہ ایک بہترین موقع ہے, ہم ایک فنڈ جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں, آپ اس کے اندر فنڈ ڈالیں. ہم پی ٹی وی کے پیسے بھی تو دیتے ہیں, بلوں میں دے رہے ہیں 35 روپے ہم, ٹھیک ہے نا, بل کے اندر آتے ہیں نا لگ کے, بائی فورس لیتے ہیں, اور وہ مسجد والوں سے بھی لے لیتے ہیں جو بیچارے دیکھتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم ایسا ایک نوازیوں سے بھی پی ٹی وی وصول کر رہے ہیں, تو بھائی ہم ایک فنڈ قائم کر کے ان کے لیے وہ پیسے کے لیے بھی چھین لیں, کوئی بات نہیں, دے دیں گے لوگ, خوشی سے دیں گے, بھائی خوشی سے دیں گے لوگ, ہے یا نہیں. تو کرنے کے بعد آپ اس موقع کو ضائع مت کریں یار, خدا کے واسطے. اور اگر یہ ضائع ہو گیا نا تو پھر پاکستانی ہاکی جو ہے نا ایک مرتبہ پھر گہرے جو جس کو کہنا چاہیے کہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ چلی جائے گی. یہ ایک اچھا موقع. اچھا, یہ طاہر زمان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جس طرح ایک ڈیفیٹ کی جو ریزن لگتی ہے نا, تھوڑا اس پہ بھی اگر پرفارمنس پہ بات کریں تو انہوں نے کہا یہ 8 منتھ کے لے آف پیریڈ کے بعد جب پریکٹس جتنی مرضی کرتے رہے, بٹ انٹرنیشنل جب میچز ہی نہیں ملیں گے آپ کو تو وہ آپ کو چیز کافی میچ پریکٹس کچھ اور ہوتی ہے. ہاں, میچ پریکٹس کچھ اور ہوتی ہے. تو اتنا لمبا ٹائم یہ بھی کام کرنے کا ہے ہاکی فیڈریشن کا کہ ان کے میچز رکھے, ٹورز رکھے, وے اور ہوم کی بات جو کرتے ہیں. ملک کے اندر بہترین ٹورنامنٹ ہوتے تھے ہاکی کے, وہ سارے ٹورنامنٹ جو ہیں وہ ختم کر دیے ڈپارٹمنٹ. تو جب آپ کے پاس مقابلے کا رجحان ہی نہیں ہے, آپ مقابلے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں, تو پھر یہ تصور کرنا
کہ جی ہماری ٹیم میڈل لے کر آئے گی, گولڈ لے کر آئے گی یا سلور یا لے کے یا وکٹری اسٹینڈ کے اوپر ہوگی. یہ تو پھر ایک دیوانے کا خواب ہوا نا. جب آپ ان کو کھیلنے کی تربیت ہی مطلب یہ کہ خالی آسٹرو ٹرف پہ بھاگنے سے تو آپ جرمن کو نہیں جیت سکتے یا آسٹریلیا کو نہیں جیت سکتے یا کسی اور ٹیم کو نہیں جیت سکتے. جب تک آپ کو میچ کر وہ نہیں ہوگی, جب تک آپ کو میچ پریکٹس نہیں ہوگی, تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے ریوائیول کریں یار, کالجز میں لے کر آئیں, اسکول میں لے کر آئیں, یونیورسٹی. لیکن وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ نا, اسکول کالجز تو آپ کے اسکول خاص طور پہ وہ تو سارے اب کوٹھیوں میں آ گئے, تو کوئی بھی سپورٹس تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ اسکول لیول پہ ہوگی, جس میں بچہ سپورٹس کی طرف ٹینڈنسی رکھتا ہے, آتا ہے, وہ تو ٹائم ختم ہو گیا. اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں رہے میچز, اس کا تو کوئی سولوشن ہونا چاہیے تھا نا فیڈریشن کے بعد. آپ لیگ نہیں کرا رہے, کچھ اور نہیں کرا رہے, ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. بڑا یہ گہرا سوال آپ اپنے پوائنٹ ریز کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہے ہاکی کی ٹیسٹ سیریز ہوا کرتی جی. اچھا پاکستان میں فرانس کی ٹیم آ رہی ہے, جرمنی کی آ رہی ہے, انڈیا کی آ رہی ہے, ادھر ادھر کے ملکوں کی آ رہی ہے, 3 میچوں کی, 4 میچوں کی, 5 میچوں کی ہاکی سیریز ہو رہی ہے. اب وہ نہیں ہوتی. اب پلیئر اچانک ان کو بھیج دیتا ہے کہ اب فلاں گلوبل ایونٹ میں, یہ گلوبل ایونٹ تھا اگرچہ سیکنڈ ٹیئر ٹیم تھی لیکن یہ ایک بڑا ایونٹ تھا. اچھا اس میں بھیجتے تھے, وہ لڑکے آ جاتے ہیں انڈر پریشر, آپ اکلیمیٹائز تو ہوتے نہیں. اب مجھے بتائیں, ہم جا کے خود نیشنل اسٹیڈیم میں لاہور میں ہم نے بائیلیٹرل ہاکی سیریز کے میچز دیکھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ورلڈ کپ بھی دیکھے ہوئے ہیں. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ آپ یکسر جمپ لے لیتے ہیں, اور ایک ہاکی کے سروائیول کی ایک وجہ بھی ہے. مجھے یعقوب صاحب مجھے بتایا تھا جو والی بال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے, کہ ان کے جو والی بال کے پلیئر ہیں وہ گلوبل پرائیویٹ لیگز کھیل رہے ہیں. 4,000 سے لے کے $8,000 ان کو پیمنٹ ہو رہی ہے. ہاکی بھی اسی سروائیو کر رہی ہے. آپ امیجن کریں کہ سری لنکا میں ہاکی لیگ ہو رہی ہے, بنگلہ دیش میں ہاکی, ہم کیوں نہیں کرا پائے ابھی تک. اب یہ بتائیں نا, یہ اب گلا شکوہ جو ہے جس کا ابھی نوحہ پڑھ رہے تھے رانا صاحب, یہ بنتا ہے کہ آپ میں کیوں ول اور اسکل نہیں ہے, کیوں ڈیڈیکیشن ڈٹرمنیشن نہیں ہے when you're heading the hockey federation. اگر پیٹرن صاحب آپ کوئی نظر نہیں ڈال رہے, یہ ویسے میں اس میں آوے کاوئی جو ہے نا اس کی طرف نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. آپ پیٹرن صاحب خود بھی نوٹس لے لیں, اسپورٹس مائنڈیڈ ہیں, اور ڈنر کروا دیتے ہیں, لیکن جب کام کرنے کی ضرورت ہے, انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیا کروا دیتے ہیں یار. وہ ڈنر ہے, وہ جو آپ 500 روپیہ 5,700 روپے اس کو کرایہ دے رہے ہیں, اس میں تو آنا جانا ایک سائڈ کا بھی نہیں کرایہ ہوتا, اور آپ ڈنر کے اوپر بلا رہے ہیں. تو مذاق کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ. یہی چیز ہے نا. اور ارشد ندیم بھی جب جیت گیا تو سارے کریڈٹ لینے کے لیے آگے, پہلے اس کو آپ کو پتا ہے اس کے بھی کیا حالات. نہیں بھی پرچی دے کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہلوا دیں کہ جی یہ تو ویژن ہی وزیر اعلیٰ کا تھا یار. اچھا دوسرا بھی جو آپ بات کی ہے نا, ایک اور چیز ہے, آپ نے اسکول کی اور کالج ہاکی کا ذکر کیا ہے. کلب ہاکی ختم ہو چکی ہوئی ہے. 4-5 لوگ جن میں توقیر ڈار صاحب ہیں یا 1-2 یا خواجہ جنید ہیں, یا ایک صاحب اور ہیں جن کا انتقال ہو گیا, ان کا ظہیر صاحب, ان کی رانا ظہیر صاحب, ان کی اکیڈمی چل رہی ہے, اور باقی کچھ کا دکان لوگ ہوں گے. اب جب آپ کی کالج, کلب اور ایون یونیورسٹی ہاکی بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے, آپ پرو لیگ کے اندر چلے جاتے ہیں, یکسر پھر دا لائکس آف جرمنی, آسٹریلیا, ہالینڈ اور انڈیا جیسی ٹیموں کے ساتھ پھر آپ کا مقابلہ ہوگا. وہاں پہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اچھے رزلٹ توقع نہ کریں, لیکن ایک ایکسپوجر تو ہوگا نا. اب امیڈیٹلی بجائے اس کے کہ خط و کتابیں شروع ہو جائے, اب سب کو مسائل کا پتہ ہے. میرے خیال میں اگر آئی پی کی منسٹری ہے, یا پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, یا پنجاب گورنمنٹ ہے, یا سندھ گورنمنٹ ہے, یہ ایک جیک پاٹ دے دیں کہ چلیں جی ہم مل ملا کے آپ کو 50 کروڑ روپے دے دیتے ہیں اس مرتبہ. لیکن اپنے بھی معاف نہیں کریں. پی سی بی دیتے ہیں, ہاں اتنے پیسے تو وہ اپنے 5 مینٹور کو دے دیتے ہیں, جتنے کے اندر پاکستان مینٹور کا 2 ارب روپے کا, جو مجھے پتہ لگا ہے کہ 2 ارب روپے کا سالانہ ان کا پیکج تھا. ناٹ اونلی 50 لاکھ روپیہ ٹو ایچ مینٹور, بلکہ اس کے ساتھ ان کا سٹاف بھی تھا. ہاں جی. اور پھر یہ بتائے ان کیس آف آپ بریچ کرتے دونوں پارٹیز میں سے, خاص طور پہ پی سی بی اگر ان کا کانٹریکٹ یکساں ختم کرتا ہے تو 2 یا 4 مہینے کی تنخواہ بھی دی جائے گی, جو کہ انہوں نے وصول کر لی ہوگی. اچھا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر بھی اگر میں کر دیں مہربانی تو کون سی یار بری بات ہے, پروفیٹیبل ہے. نیبر بھی ایسے ہیں ان کے. ایک مرتبہ توقیر زیاد صاحب کے زمانے میں کچھ قرضہ دیا تھا, وہ بھی تک انہوں نے لوٹایا نہیں ہے. جنہوں نے ہاکی فیڈریشن, یہ کہاں سے لوٹائیں گے جن کے پاس اپنے پاس کھانے کے, انہوں نے بل نہیں دیا, انہوں نے بچوں کی 20,000 کی ڈیلی ہے وہ نہیں دیتے. لیکن سیکرٹری صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اپنی ڈیلی ضرور لیتے ہیں. اس پہ اعتراض ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, اب مجھے بتائیں جب یہ ٹکٹوں کی باتیں آتی ہیں تو رانا صاحب, آپ چوہدری صاحب, آپ یا جو آپ کے لاکھوں کروڑوں اس وقت ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کیا وہ خوش ہو رہے ہیں؟ وہ غصے میں دانت پیس رہے ہوں گے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نو بڈی از ہیپی. یہ ہاکی فیڈریشن کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پبلک جو ہے وہ آپ سے انوائڈ ہے, ناراض ہے. کیسی خبریں ہاکی فیڈریشن سے آ رہی ہیں, اور اس میں جو لوگ بھی ہیں اور بار بار آ رہی ہیں. اور اچھا یہ اس میں چیزہ لینے والی یا مزہ لینے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں
ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں, یہ ملک کی عزت کا سوال ہے. اب مجھے بتائیں, خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے کہا کہ وی آر اگلے سال ہم نہیں کھیلیں گے. اچھا, اب ان کی ہاکی برقرار رہے گی, وہاں پہ سسٹم موجود ہے, وہی ورلڈ کلاس ہی رہیں گے. ہمارے پاس کیا ہے, یا عرش پہ یا فرش پہ, باقی تو آپ کی ہاکی ہو. آپ نے ابھی تک لیگ نہیں کرائی. سنا ہے کہ 2016 میں ایک آلموسٹ ارینجمنٹ ہو گئے تھے, اس میں کے پیرالل ہی ہوا تھا, لیکن کیا ہوا, اور وہی لوگ تھے. کون نہیں آنا چاہتا, مجھے بتائیں. پیسے لوگ دینا چاہتے ہیں, آپ لینے والے بنے, آپ طریقہ کار تو لے کے چلیں. میں کل کسی کا کہہ رہا تھا کہ قاسم ضیاء صاحب جو تھے, تو میں پیکیجز بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 لاکھ روپے کا چیک جا رہا ہے. قاسم ضیاء صاحب نے پنجاب کی ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے, اسپانسر کروایا. تو آپ انڈیویجلی ایفرٹ شروع کر دیں, آپ مارکیٹنگ کریں. اتنا باہر آپ کا فورن اتنا پاکستانی ہے جن کی ریمیٹنس کے اوپر کنٹری چل رہا ہے آپ کا, تو وہ ان میں سے کوئی ایک انڈیویجول دے دے گا. مارکیٹنگ کا بھی شعبہ نہیں ہے, شعبہ نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب امیجن کریں تو جب مارکیٹنگ ہی نہیں ہوگی تو یار آپ کہاں سے کریں گے, آپ کو کہاں سے پیسے ملیں گے. بات پھر وہ دیکھیں, بات یہ کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسکول کالجز کی بات, وہ تو دور کی بات ہے. میں نے خود اب ذاتی طور کے پر اسٹیڈیمز میں جا کر میچ دیکھے ہیں. اتنے بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے جس کی حد کوئی نہیں, اور اس میں پاکستان کے سارے ٹاپ کلاس جو تھے وہ کھیلا کرتے تھے. اور اس حبیب بینک, نیشنل بینک, پی آئی اے, کسٹم, لینا دینا, اور پھر اتنے بڑے بڑے وہ ٹورنامنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ والی جو جب سے گیپ آیا اس سے بالکل ہی پٹھا بیٹھ گیا. مطلب جب لوگ کھانے کے لیے ہی نہیں ہوگا کسی کے پاس یار. ہماری تو ماں اب یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا اگر کھیل کے اندر وہ بنے تو میرا بیٹا جو نا وہ کھیل کے اندر بابر اعظم بنے, جہاں سے دمڑتو ملتے ہیں ڈھیر سارے, ٹھیک ہے نا. وہ کبھی بھی نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا صلاح الدین یا سمیع اللہ یا یا وہ بنے گا, کیونکہ یہ تو بیچارے جنہوں نے کمانا تھا وہ کما گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ اس ملک اگر تو ہاکی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, ایک چھوٹی سی امید جو ہے قائم ہوئی ہے. اگر ہم لیگ نہیں نہ بھی کرائے نا, تو ہمیں ایک دو بڑے ٹورنامنٹس جو ہے نا وہ کرانی چاہیے, اور ہاکی فیڈریشن کو تھوڑی سی عقل کے ناخون لیتے ہوئے اپنا کوئی جو ہے نا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے اس کا, کہ جو پیسے پوسے اکٹھے کرے, اور پیسے پوسے اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے وہ حالات کو بہتری کی طرف لے کر آئیں. اس کا جو ہے نا وہ ایک ہی حل ہے. باقی جہاں تک رہ گیا ان کے معاملات کے, کوئی اب تو بھیک مانگنے والی بات ہے نا یار, ٹھیک ہے نا. کوئی ترس کھا کے آپ کو دے دے گا تو دے دے گا, نہیں تو نہیں دے گا, ٹھیک ہے یا نہیں. تو بات یہ کہ یہ لوگ جو ہیں, جو اب سب سے ایک اور بات, پہلے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا پیٹرن ان چیف کون ہوتا تھا؟ پرائم منسٹر ہوتا تھا. اب نہیں ہے وہ, ابھی بھی پرابلی وہی ہے, پریزیڈنٹ ہے اب اس کے جو ہے نا, اب وہ پیٹرن ان چیف ہے پرائم منسٹر ہی, بٹ وہ کرکٹ کے ہیں, وہ کرکٹ کے بھی اس کے بھی ہیں. پریزیڈنٹ پہلے تھے, پہلے پریزیڈنٹ ہوتے تھے, اب پرائم منسٹر ہے. چلیں بہرحال یہ کہ اب اصل چیز یہ کہ ان لوگوں کے لیے یہ پیسے جو ہے نا اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑے سے کہیں جہاں اتنے اور عوام کے اوپر جو ہے وہ ٹھوکے جا رہے ہیں ٹیکس, اس کے اندر ایک ہاکی ٹیکس بھی ٹھوک دیں, تاکہ یہ ہے کہ کم سے کم جو نیشنل گیم, شاید یہ جو انہوں نے چینج کیا ہے پی ٹی وی کا پل آف کر کے, مجھے لگتا ہے کہ جو یار یہ 35 روپے, اس کا فائدہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جو سائیکل اسٹینڈ کے اوپر ہم پیسے دیتے ہیں نا, وہ بھی اب 50 روپے سے کم نہیں ہے. شاید ہمارے وہ بچ جائیں گے ان 35 روپوں سے, باقی تو کوئی مجھے تو اتنا, لیکن اگر ریپلیس کر دیتے ہیں نہ ٹیرف کے اندر نظر آیا نہ پی ٹی وی سے, اگر ریپلیس کر کے ہاکی آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے لوگ, یا مساجد والے خوش ہو جائیں گے جن کو یہ پی ٹی وی کا ٹیکس آتا تھا کہ یار چلو ایسے تو جان چٹی ساڑی. اب اس میں تو جو بلینس میں 1.5 ارب روپیہ یا 1.25 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا تھا ہر مہینے, تو اس میں تو ہاکی کے بہت سارے معاملات, بلکہ آدھے پیسے بھی مل جائیں اگر 50 کروڑ روپیہ بھی, تو ان کو پہلے تو 50 کروڑ ہی ملے نا. اب یہ دیکھیں 3-4 طریقے تو ہم نے ادھر بیٹھے بیٹھے بتا دیے کس طرح آپ کسی فورن کسی بھی پاکستانی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اسپانسر لے کے آ سکتے ہیں, اور دے سکتے ہیں. اور ابھی بھی ان کا ٹور جو ہے وہ پاکستان ٹیلی فون نے کیا ہے, پی ٹی سی ایل نے ان کو اسپانسر کیا ہے جو ٹریول کر کے آئے. تو بات یہ ہے کہ کسی کا ویژن, سوچ اور بات کرنی تو آنی چاہیے. اب ایک اور چیز ہوا ہے نا, آپ کے ایڈمنسٹریشن میں آپ کے کرتے دھرتے ہوئے جو اس دور کی پیداوار ہیں جب انہوں نے ہاکی کا گلوریس پیریڈ نہیں دیکھا, وہ ان کی سپورٹس ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. یہ جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی لوگ ایسے آگے ہیں سمجھتے ہیں یار یہ تو ان کو پیسے دو, یہ پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں. دس از ناٹ دا آنسر. اگر آپ کو بد اعتمادی ہے ہاکی فیڈریشن پہ, اچھا جی ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, ہیئر کم این اکاؤنٹنٹ اسلام آباد سے بھیج دیں, وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, یہ آپ کے ایس او پیز ہیں, یہ آپ کے پروٹوکولز ہیں, یہ آپ کا میمورینڈم آف آرٹیکل ہے, پریزیڈنٹ یہ کر سکتا ہے, سیکرٹری یہ کر سکتا ہے, اس سے بڑا اپروول اسلام آباد سے لینا ہوگا.
آپ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ان کو بااختیار بنا دیں, لیکن غلط کام نہ کرنے دیں. اب ایک طرف یہ کہ ان پہ بدگمانی بھی ہے, بد اعتمادی بھی ہے, اور پھر آپ پیسے بھی سینکشن نہیں کر رہے. اب نام پریزیڈنٹ کا یا سیکرٹری کا نہیں برا ہو رہا, نام پاکستان کا برباد ہو رہا ہے. میں ہاکی کے انٹرنیشنل میچز دیکھتا ہوں تو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کتنا بڑا نام تھا, دیکھیں اب ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہے, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. کیا ہم ہمارا روزمرہ کی معاشرت دیکھیں, ہمارے سچے سجائے دفاتر دیکھیں, ہمارے منسٹرز کی آنیاں جانیاں دیکھیں, ہماری بیوروکریسی کے ناز نخرے دیکھیں, کیا لگتا ہے کہ ہم کو غریب ملک ہیں؟ تو صرف جو غربت نکالنی ہے وہ صرف ہاکی سے نکالنی ہے. سگنلز دیکھیں 600% اندازہ ہو جائے گا. اگر آپ کے منسٹر کی تنخواہ 600% بڑھ رہی ہے اور ان بچوں کی نہیں بڑھ رہی, ان کو وہ 20,000 جو دے رہے ہیں ڈیلی وہ بھی نہیں دے رہے, تو آپ ان سے آپ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ ویژن کیا ہے, ان کا آبجیکٹو کیا ہے جو اوپر کرتا درتا بیٹھے. اچھا چلے کرکٹ کی بات آپ اب کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ میں پیسہ ہے سب سے پروفیٹیبل ایک ادارہ پاکستان میں پروفیٹیبل ہے, وہ پی سی بی ہے, کیا سسٹم ٹھیک چل رہا ہوتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ کیا پی سی بی میں پیسہ ہے, کمال ہے یار. صاحب اگر آپ بھی یہ سوال مجھ سے کریں گے, نہیں میں کہہ رہا ہوں ہے ٹھیک چل رہا ہے, عجیب بات ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں ہے, اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسہ ہے, سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. وہی نا, سسٹم کی بات کریں, پیسے کی بات نہ کریں. پیسے کی وہ بات یہ کہ اگر آپ کا ایکس پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہ ہوتا تو پی سی بی کا چیئرمین ہوتا, تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اس کے اندر کتنا چارم ہوگا, اس کے اندر کتنے لوشے ہوں گے. پیسے پوسے تو ہیں, باقی رہ گئی سسٹم کی بات, ٹھیک ہے نا. تو سسٹم جو ہے وہ ساروں کے سامنے ہے. اگر سسٹم ہی ہمارا درست ہوتا تو ہماری کرکٹ کا حال بھی وہ ہوتا جو ہاکی کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. کہ اب ہمیں 2 ٹیسٹ میچ ملتے ہیں, باقی ٹیمیں جو ہے انڈیا جو ہے وہ 5 ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے, باقی ٹیمیں اور 5 ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, ہمیں صرف 2 ٹیسٹ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تپڑ ہی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی بولنے والے ہی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی لڑنے والے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. جونیئر ٹیموں سے ہم سیریز کھیل کر چیمپئن بنے ہوئے, اپنے آپ کو بڑے پنے کا بن رہے ہیں, ہمیں کوئی بڑی سیریز جو ہے وہ بھی نہیں مل رہی. تو یہ سارا جو ہے ڈکلائن یہ ہماری اس کا ہے نا, مینجمنٹ کا ہے نا, کہ وہ اگر ان میں کچھ نہیں ہے تو یہ سب دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں. باقی پیسہ تو یہ ہے کہ ایک معمولی سے بندے کو وہ اپائنٹ کرتے ہیں اور اس کی کم سے کم 20 سے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ اب یہ جو آپ کا کیمپ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر جتنے بھی کوچز ہیں, کیا یہ سب 2,500 کے اوپر آئے ہیں یا نہیں. ان کی سب کی تنخواہیں جو ہیں وہ لاکھوں کے اندر ہیں بھائی, ان کو لاکھوں کے اندر وہ پیسے مل رہے ہیں, تو ہیں تو دے رہے ہیں نا, اور اچھے بھلے پیسے ہیں. تو بات میرا کوسچن یہ تھا کہ سسٹم ان پلیس ہونا, جیسے کبھی آپ چیمپئن کپ کراتے ہیں, کبھی ڈپارٹمنٹ بند کرتے ہیں, پیسہ ہونے کے باوجود بھی سسٹم نہیں بنا پا رہے. چلے ادھر تو رونا ہے نا, پیسہ ہی نہیں ہے, ادھر آپ کے پاس سب کچھ ہے, سارے وسائل بھی ہیں, بٹ اب سسٹم ان پلیس نہیں کر پا رہے. تو وہ تو پھر ظاہر کرتا ہے نا کہ بس ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. یہی سارا کچھ چکر ہے نا, کہ جب آپ کے پاس وہ ذہن ہی نہیں ہوں گے کہ جو اس پیسے کو بھی یوٹیلائز کریں, اس کو ڈبل کر دیں. آئی سی سی سے جو مل جاتے ہیں, جو 1-2 ٹورنامنٹ کھیل کے مل جاتے ہیں, یہ وہ کر کے مل جاتے ہیں, وہ پیسے ہیں. باقی ہے کہ جو خود ایک جنریٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کے اندر شوق پیدا کر کے, اور جناب ایک ہلا گلا کر کے جو پیسے نکلوانے ہوتے ہیں, وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. جو ہمیں مل رہے ہیں ہمارے حصے کے وہ مل رہے ہیں, اور وہ ٹھیک ٹھاک, اور وہ تقسیم بھی بڑی اچھی طرح سے. تو ہم نے پی ایس ایل کو بھی اچھے طریقے سے نہ براڈ کاسٹ کیا نہ ایڈورٹائز کیا. آپ اس میں ضرور ایڈ کریں کہ یہ جو ہر دفعہ کا ڈکلائن ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو 2 سال سے ڈبیکل چل رہا ہے کرکٹ کا, وہ ڈائریکشن ہاکی کی طرح ہی ہے. وہ اب کوئی اس میں میرا خیال ہے جو تھوڑا سا بھی ریشنلزم رکھتا ہے وہ اس سے ایگری کرے گا کہ ڈائریکشن ہماری کرکٹ کی بھی ٹھیک نہیں رہی, اور کنٹینیوسلی نوز ڈائیو کی طرف جا رہے ہیں ہم. ہاکی مفلوق الحالی کا شکار ہے. کرکٹ کے پاس, کرکٹ بورڈ کے پاس وسائل ہیں, اربوں روپے کی ارننگ ہو رہی ہے, لیکن یہ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں, اور کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہے کہ اس پر ذرا نظر ڈال لیں. آپ کی رینکنگ پور ہو چکی ہے. آپ T20 کے ذریعے پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ کی رینکنگ 8 پہ آ گئی ہے, اس سے پیچھے چلے گی تو کسی نے آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنی نہیں ہے, کسی نے آپ کو بلانا نہیں ہے. آپ کا جو پول ہے جو آپ کو ملتا ہے جب ڈیوائڈ ہوتا ہے پروفٹ آئی سی سی کے ایونٹس میں, وہ $4,80,000 ملا ہے, اور جو جیتنے والی ہے وہ اربوں میں لے گئے. تو آپ کی کٹی میں ہے کتنے پیسے, آپ کی آپریشنل کاسٹ کیا ہے. بقول اجاز بٹ صاحب کے جنج جو ہے کرکٹ بورڈ میں کٹھی ہوئی ہے, جو بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, لے لیں, اچھی بات ہے, نتھنگ اگینسٹ دیٹ, لیکن ڈیلیورنس کیا ہے. اب اس میں آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کا رونا رویا, جس کا پارٹلی بھی رانا صاحب نے بھی ذکر کیا. ہم نے جو ابھی لارڈس میں ٹیسٹ میچ تھا انگلینڈ ورسز انڈیا, لوگوں نے دیکھا, اکثریت اس لیے دیکھتی کہ انڈیا ہار رہا ہے. کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اچھی کرکٹ کو انجوائے کر رہے تھے. ہم مجھ سے خالی ہیں, ہم نے 5 ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں,
पिछले साल 12-12, 15-15, इस साल 10-10 टेस्ट मैच खेलने, सारी बड़ी टीमें जो बड़ी टीमें हैं 4-5 जी। अच्छा हमारे यहाँ पे पक्की मैं आपको बात बता दूं कि सिर्फ एक सीरीज में 3 टेस्ट है, बाकी सब जो 2 ओवर है। इंटरनेशनल क्रिकेट को डील कर रहे हैं, जो मार्केटिंग को डील कर रहे हैं, वो चेयरमैन साहब के कान में ये कहते हैं जनाब अली टेस्ट क्रिकेट देखता ही कोई नहीं, पैसे कोई नहीं होने, और 5 दिन आने जाने जितने पैसे लग जाएंगे। हाँ। उन्होंने अच्छा वहां पे ठाठिया बार था, वो समंदर है लॉर्ड्स में, हेडिंग ले में भी आप देखेंगे ऐसे ही होगा, उधर हेडिंग ले में सॉरी बात कर, नॉट हेडिंग ले की बात करूं, और उसके बाद अब बर्मिंघम में आप देखिएगा वहां पर भी टोटल सेल आउट है। अच्छा हाँ, अब मुझे बताएं कि हमें क्या मिल रहा है, हमारी रैंकिंग जो है टेस्ट क्रिकेट में, वो जो 6 ही टीमें जो ऊपर नीचे हो जाती है उसमें हम 7 नंबर पर हैं। यहाँ पर एक सोच भी डेवलप हो गई है। अब आप वो बच्चे जिनके पेरेंट्स कभी हमें रब्ता करते हैं, वो जी चिक्का बड़ी मारता है, आपकी रीजन की सतह पर, आपके स्कूल और कॉलेज सतह पर T20 क्रिकेट हो रही है, और दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन में, ये 5 दिनों का पूरा टेस्ट मैच हुआ है, 5 सेंचुरियां बन गई, वहां पर पेशेंस, डिटर्मिनेशन, परसिवेरेंस वो अप्लाई कर रहे हैं। आपके जो सरकर्दा क्रिकेटर है ना, वो T20 में ठीक है, यानी बाबर आजम और रिजवान, वो कोई ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट 120 का, लोग 200 भी कर रहे हैं, और जब ऑटोमेटिक सिलेक्शन है टेस्ट के भी, T20 की भी और वनडे की भी, वो सब किस्म के क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको लीडरशिप के भी कभी एक कमी का सामना, नेशनल कैप्टन आपके पास है नहीं। आपको याद होगा कि बड़े अच्छे इंसान है वैसे शान मसूद, बांग्लादेश के खिलाफ वो 400 प्लस रन करके उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी और मैच हार गए। हाँ जी। उस वक्त फॉरेन हेड कोच नहीं था, आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। वो एक और बात हुई है आपके यहाँ पर, अब जो चमक है ना पैसे की, उससे सबको खीरा कर दिया। जो एक प्रायोरिटी थी ना किसी ज़माने में, हम तो सब लोग, आप भी, और आप तो नहीं, खैर हमने हॉकी भी खेली हुई है, हम क्रिकेट को भी देखते थे, हमारी स्क्वाश भी अरूज पर थी, सब कुछ था जी, सब। अब हुआ क्या, वो रुझान खत्म हुआ तो हर चीज खत्म। अब इसमें सिर्फ करना ये चाहिए। अब देखे, मैं समझता हूँ कि हमें कभी, मैं 3-4 लोगों को, अभी मैं और राना साहब आते हुए जनरल तौहीद जाका साहब का जिक्र करते, उन्होंने काफ़ी काम किया, अच्छे शरीफ आदमी थे, रिजल्ट को इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन वो अच्छे चेयरमैन तस्वुर किए जाते रहे। नूर खां, कार्नेलियस, या फिर आप अब्दुल हफीज कारदार के बाद आपको कोई बड़ा लीडर नहीं मिला। वेयरएज़ हमारे नेबर्स में आप देख लें, डालमिया, साल्वे, बिंद्रा, नहीं, उनकी हर जगह पे स्टेबिलिटी का सिस्टम रहा है। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। अच्छा, क्रिकेट की अब थोड़ी सी डिस्कशन मजीद करें अगर, तो सीरीज़ के हवाले से कि अभी वेस्ट इंडीज़ की और ऑस्ट्रेलिया का भी चल रही है, और शायद दुनिया में हर तरफ क्रिकेट हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान न्यूजीलैंड 2 साइड है अभी जिनका ब्रेक चल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया का हम देख रहे हैं कि उनकी बैटिंग कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ चल रही है, और बैटिंग का टैलेंट उनके पास, वो लास्ट जो हम देखते आए हैं हिस्ट्री, वो हेडन, गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग वगैरह स्टीव, वो अब डिक्लाइन का शिकार है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो ट्रैप में आ रहे हैं। सर्वाइवल उनका अगर चल रहा है तो उनके बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, अभी भी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जो हेजलवुड है वो किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे। तो आपने जो मैच देखा होगा, जीत तो गया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ अगर कैचेस कुड हैव बीन ग्रैब्ड तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। तो आपको क्या लगता है, ये कैसा मैच देखा? नहीं, बहरहाल वेस्ट इंडीज ने आगाज में तो थोड़ा सा हिला दिया था जी, और शायद पहली इनिंग के अंदर 10 रन की लीड भी ले ली थी, लेकिन उसके बाद हम जब उनको देख रहे थे ना आखिरी इनिंग में, चौथी इनिंग के अंदर जब वो खेल रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये तो वो जो टेल ने आकर वो जो चौके छिक्के मार दिए ना, तो उससे स्कोर जो है वो 100 से ऊपर चला गया, अदरवाइज तो वो 60-70 के अंदर ही आउट हो रहे थे। और जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो है ना, वो वाकई ही जिसको कहना चाहिए पूरी दुनिया की जो बेस्ट बॉलिंग है ना, पेस उनके अंदर उनका शुमार होता है। लेकिन ये ऐसी टीम है जिनका भी आपने जिक्र किया कि भाई उनकी जो बैटिंग है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, वो वक्ती तौर के ऊपर जरूर हो जाता है, लेकिन इन लोगों का सबका कमबैक जो है ना वो बड़ा शानदार और बड़ा स्ट्रांग होता है। ये नहीं हमारी तरह से नहीं कि अगर गिरे तो फिर गिरते चले गए, खाई के अंदर चले गए, ऐसा नहीं है। उन्हें भी नजर आ रहा है कि अगर हमारी बैटिंग जो है वो नहीं ठीक हो रही तो इसके बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और वो इसको कर भी लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज का और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जो था वो कोई इतना बड़ा ऐसा मुकाबला नहीं था कि जिसमें ये कहा जाए कि वेस्ट इंडीज जो है वो शायद उनको हराने में कामयाब हो जाए। लेकिन उन्होंने तो खेल है, उसमें कुछ भी होता, लेकिन भारत और इंग्लैंड का जो मैच था वो वाकई था कि जिसमें पता चला कि जहन क्या होता है, आपकी प्लानिंग क्या होती है, आप किस माइंड को लेकर जो है ग्राउंड के अंदर उतरते हैं। चौथी इनिंग में 370 और मतलब ये कि एक बड़ी टीम के खिलाफ ये स्कोर करना, और शायद इंग्लैंड ने वो अपनी उसका टेस्ट सेकंड हाईएस्ट जो है उसको चेस किया, ये बड़ा कमाल था। और फिर एक टीम जो है वो 5 सेंचुरियां भी बना दे। लेकिन यहाँ पे भारत की भी वो जो है ना बेवकूफियां, और भारत के अंदर जो एक दूसरे की लात खींचने का रुझान अब चल पड़ा है,
وہ بھی نظر آیا کہ اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی جن کی خامیاں تھیں کہ آپ نے اپنا ایک ورلڈ کلاس جو ہے اسپنر باہر بٹھا کے جڈیجا کو کھلا دیا, ٹھیک ہے یا نہیں, پھر آپ جو دنیا کا بہترین آل راؤنڈر ہے اس کو آپ گھر پر چھوڑ کر آ گئے, اس کو لے کر ہی نہیں آئے اپنے ساتھ, صرف اس وجہ سے کہ ان کی شامی کو نہیں آپ نے کنسیڈر کیا. شامی کا تو سنا ہے کہ شاید وہ کچھ انجرڈ بھی ہیں اور ان کا کوئی, لیکن وہ زیادہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ جو گوتم گمبھیر صاحب ہیں ان کو ان کی بھی لائکنگ اور دوسرے مسائل ہے. آپ ان دونوں سیریز کے حوالے سے سم اپ کیجیے گا. انگلینڈ کا بڑا شاندار کم بیک, نروس کو انٹیکٹ رکھا, دے ور ویٹنگ فار دا مومنٹ, کب آئے گا, کب ہم نے اٹیک کرنا, اور انہوں نے میچ کو گریب کر لیا, اور جو روٹ جیسا کھلاڑی ان کے پاس, اور اس نے پتا تھا کہ میں نے اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا, وہ ایک اینڈ ایسا کھڑا رہا بڑے مزے سے جس کی حد کوئی بالکل سکون سے انہوں نے. جیسا ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اب ہم نے جو گفتگو کی نا اس میں اخلاص ہے, کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. اب لگ رہا ہے کہ ہم سنسیئرٹی اور پرپس سے بات کر رہے ہیں. ناصر حسین کی اور اتھرٹن کی گفتگو سنیں, یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں. ہمارا بھی اسٹیک ہے کرکٹ کے اندر, ہمارا اسٹیک ہے ہاکی کے اندر, ہمارا اسٹیک انٹرنیشنل کرکٹ پہ بھی ہے. جب اس پہ بات کرتے ہیں ہم ان کے کرکٹ کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. ہم تو لان تان نہیں کرتے ہندوستان پہ, لیکن ان کے پروگرام دیکھیں وہ پاکستانی کرکٹ کا لگتا ہے کہ وہ صرف ہمیں ہار تک وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر ہم نے ذکر کر دیا ان کرکٹ کا کہ وہ کرکٹنگ پاور ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن جہاں تک آپ نے ویسٹ انڈیز کا اور آسٹریلیا کا ذکر کیا نا, اگر آسٹریلیا کی کچھ کمزوریاں نظر آئی ہیں, ایک لین پیریڈ آیا, لیکن وہاں پر نیپوٹزم کا, مس یوز آف اتھارٹی کا اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا تصور نہیں ہے. آسٹریلیا میں نے ان کا سسٹم دیکھ لیا ہے, وہاں پہ لوگ کیسے بیٹھے, ہم وقت کام کر رہے ہیں, سارے کرکٹر بھی نہیں ہے, سارے نان کرکٹر بھی نہیں. ہمارے ملک میں یہ ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر, سابق مینیجر, میری طرح کا سابق فرسٹ کلاس کرکٹر اور سابق چیئرمین, یہ ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. سارے نہیں ہوتے, آپ کا کام کوئی اور نہیں کر سکتا, کوئی کرکٹر نہیں کر سکتا, ضروری نہیں, ہو سکتا کر بھی لے, لیکن یہ اسپیشلسٹ فیلڈ ہے. اسی طریقے سے کرکٹ بورڈ میں بھی اسپیشلسٹ فیلڈز ہیں. اب یہاں پہ جز وقتی لوگ زیادہ آتے ہیں, اور پھر جو ماضی میں جو بھی چیئرمین آتا رہا ان میں سے اکثر بڑے ماشاءاللہ فارغ قسم کے لوگ بھی آتے رہے, جوائے رائٹ کے لیے, مت آؤ جاؤ بزنس کلاس ٹریول کرو, رائل فیملی کے ساتھ بیٹھ کے لارڈس میں میچ دیکھو, تصویریں کھچاؤ ٹیم کے ساتھ, ہاں کسی کو بچہ بنا لو, کسی کو بھائی بنا لو. یہ سارا ایک تھرل تھا, ہونا چاہیے. اسٹار ورشپ ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن ناٹ ایٹ دی لیول آف چیئرمین. اور جو ہمیں ایشوز ہیں ہمارے کرکٹ کو, ہمارے چیئرمین جو بھی آتا ہے سارا ٹور پہ جاتا ہے. وہ دیکھیں کرکٹ کے اندر پیسہ نا, ان کے ٹور پہ جانے پہ کوئی امبارگو نہیں ہونا, چلے جائیں ساتھ, ضرور ٹریول کریں, کھائیں پئیں, دوستوں کو بھی کم, لیکن جو پروسیس ہے, جو پروسیجرز ہیں, ان پہ کمپرومائز, آپ پہ اسٹگما نہیں ہونا چاہیے, آپ کوئی انگلی نہ اٹھائے. یہ بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ آپ کی لمٹ ختم ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب اتنے امپریس ہوتے ہیں ود دا اسٹارز, وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا کرکٹر تھا, یہ بڑا انسان بھی ہے, یہ سب کچھ ہے, اس کے ساتھ میں جو یہ کہے گا وہ میں مانتا چلا جاؤں گا. اس دن میں محسن خان سے بات کر رہا تھا. محسن خان پاکستان کے ہیڈ کوچ مقرر ہوئے ڈیورنگ دی اجاز بٹ ایرا. انہوں نے, آپ کو بھی یاد ہے کہ بہترین کارکردگی دکھائی ڈیفیٹنگ وائٹ واش کے انگلینڈ کو, سری لنکا کو کیا آل فارمیٹس میں. تو صرف زغار شریف صاحب نے ٹی وی پہ آ گیا کہ یہ کوالیفائڈ کوچ نہیں, لہٰذا میں ان کو چینج کروں. لاہور والا کو اگر آپ کو واقعی اس چیز کا خیال ہے تو پھر تھوڑا انتظار کر لیں, پھر جو آپ لے کر آئے اس کے کیا نتائج سامنے آئے. تو ہم نے اس سلسلے میں یہ بڑی باریک بینی سی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج جو آپ نے گفتگو کی نا, اس کے ملٹی فیریس افیکٹ ہونے چاہیے. اگر کوئی سن رہا ہے, اگر نہیں سن رہا وہ علیحدہ بات, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں مینلی پراپر کرکٹ کی طرف آنا ہوگا. اور ہماری جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا حشر کیا انہوں نے, اس میں ہمارے سابق کپتان بھی شامل, روز لان تان کرتے تھے. مجھے بتائیں کون, ایک پروموشن ڈیموشن کا چوائس صاحب, رانا صاحب, ایک کلچر تھا. بینکوں میں لڑکے جاتے تھے, سلیم ملک حبیب بینک میں, میاں داد حبیب بینک میں, کوئی یو بی ایل میں, کوئی اے پی این ایس سی میں, کوئی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن میں. افسروں کے ساتھ بیٹھ کے ملتے جلتے تھے, ڈائلاگ کرتے تھے, ٹی اے ڈی اے, آپ وائس پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تک پہنچ جاتے تھے. ایک فیوچر تھا. کالجوں سے لڑکے فارغ ہو کے بینکس میں تھے. ہمارے ایک دوست اسد محمود ہیں, آپ کا آن رول تھا. یس, ویری ویری امپورٹنٹ. ایک چیز ہی علیحدہ تھی نا جی, وہ تو کرکٹ کا ایک اتنا بڑا وہ تھا, جس نیٹ ورک تھا, جس میں سے آپ کو پاکستان کی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 2 ٹیمیں بھی بنانی پڑتی تو بن جاتی. جی جی بالکل. ابھی محسن بھائی کے آپ نے ذکر کیا, میں نے مطلب آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کا میچز انٹرنیشنل سے تگڑے ہوتے تھے. میں نے محسن صاحب سے بات کی, میں نے کہا محسن بھائی آپ نے یار بڑی کمال کارکردگی دکھائی, اور یہ کیا مطلب آپ کے پاس کیا وہ تھا, تھیوری کیا تھی, کیا استعمال کرتے تھے, کون سا چراغ تھا آپ کے پاس. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بات پتہ کیا رانا بھائی, میں نے تو صرف ایک بات اس کو کی ٹیم کے ساتھ, میں ان کو نا اپنا بچہ بنا کر اپنے ساتھ رکھتا تھا. میں ان کے اوپر نا میں وہ نہیں کرتا تھا, پریشر نہیں ڈالتا تھا, روب دبدبے نہیں دکھاتا تھا. میں کرتا بھی ناراض بھی ہوتا تھا تو ایسے ناراض ہوتا تھا جیسے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے.
नतीजा उसका ये था कि वो सब के सब जो थे परफॉर्मेंस देना शुरू हो गए थे। असल बात ये कि जैसा राजा साहब ने कहा कि एक बंदे ने 2-3 सीरीज आपको जिता दी और आपने धड़न करके उसको एक तरफ कर दिया। बात ये कि जब तक हमारे बोर्ड में, हमारे सिस्टम में ताल्लुकात, बरादरी, दोस्ती और पॉलिटिकल जो वो है इन्फ्लुएंस है, वो जब तक नहीं खत्म होगा ना, हालात ऐसे ही रहेंगे और काम जो है वो ऐसे ही होता रहेगा। ये जहां तक बात ये है कि अगर तस्वीर भी अगर बोर्ड का चेयरमैन किसी से खिंचवा रहा है, उसका भी, वो भी एक इंसान है, उसके भी ख्वाब हैं, सब कुछ है। लेकिन आप सब कुछ करने के बाद जिस ओहदे पर बैठे, कम से कम उसका तो ख्याल करें यार। उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर सारी चीजें बुरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर आप जो मर्जी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मोहसिन साहब हमेशा एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, प्ले फॉर पाकिस्तान, नॉट विद पाकिस्तान। तो ये मेरा ख्याल है जी, इस पे हम पूरे पाकिस्तान को सोचना भी चाहिए और हर अदारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप दोबारा ज़हमत देंगे। आप भी इसी दुआ के साथ आपसे ज़्यादा चाहते हैं जी, पाकिस्तान की जो ग्लोरी है, जो स्पोर्ट्स है, जो रिकग्निशन है, इसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। इसको ग्रांटेड लेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। अभी ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।